अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। प्रोग्राम के एंकर पर्सन सना बुच्चा आज गैर हाजिर रहेंगे। उनकी गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। पेशरफ्त हो रही है, मुस्बत पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए। आज पहला दौर हुआ, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मेज़बानी में ये पहली नशिस्त हुई और अब दूसरी नशिस्त होगी 2 जनवरी को, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पेश करेगी। और जाहिर है ये हम सबको मालूम है कि उनके मुतालबात में सर फहरिस्त बानी पीटीआई की रिहाई और केसेस की वापसी या केसेस का खत्म होना शामिल है। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे क्या निकलेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बातचीत होगी और किस हद तक मैंडेट है दोनों फरीकैन के पास, चाहे वो हुकूमत की जानिब से जो टीम है उनकी अगर बात करें या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुकर्रर किए गए लोग हैं, इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए तो किस हद तक मैंडेट है और कितना अमल दरामद होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत हो। फैसला करने की गुंजाइश जिसके पास है उससे मुज़ाकरात होने चाहिए, ये कहना है आरिफ अलवी का, साबिक सदर पाकिस्तान है। तो ये बड़ी अहम बात है कि गुंजाइश किसके पास है, फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से सेनेटर सरमद अली साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे ज्वाइन किया है जनाब कमरुल इस्लाम साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। मैं सरमद अली साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, अगर दोनों तरफ से बात की जाए, जो कामयाबी का पैमाना है मुज़ाकरात की, वो ज़ाहिर है दोनों का मुख्तलिफ है। अगर पीटीआई के नुक्ता नज़र से देखें तो उनके नज़दीक अगर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो जनाब मुज़ाकरात कामयाब है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की टीम की बात करें तो उनके नज़दीक अगर ये जो हर रोज़ आए रोज़ एहतजाज की कॉल दी जाती है, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, मुल्क को चलने दिया जाता है, मुस्तहकम होने दिया जाता है, सिविल नाफरमानी जैसी कॉल्स नहीं दी जाती, खत्म की जाती हैं, तो वो मुज़ाकरात की कामयाबी होगी। आपके ख्याल में कामयाबी का पैमाना क्या है इस मुज़ाकराती अमल का? आज एक साथ बैठ गई क्योंकि दोनों साइड्स को जब एक साथ बैठी हैं तो इनको खुले दिल और खुले दिमाग से एक साथ बैठना है। दोनों साइड से डिमांड्स होंगी, एक हुकूमत कुछ तवक्कुआत रखेगी और पीटीआई की अपनी तवक्कुआत होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों साइड्स की जो तमाम डिमांड्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं। कहीं इन बिटवीन हमें बैठ के ढूंढना पड़ेगा। तो जो असल में कामयाबी का पैमाना है ना, वो ये है कि दोनों साइड्स कुछ गिव एंड टेक से पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ें और कुछ छोड़ें और कुछ लें के पैमाने पर काम करें। अगर इन दोनों ने खुले दिल और दोनों साइड्स ने अगर खुले दिल और खुले दिमाग से बात की और इस बात को ज़हन में रखते हुए की कि जी गिव एंड टेक होगा, तो मेरे ख्याल में कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। अगर सिर्फ ये होगा कि जी जो मेरे मुतालबात हैं, अगर हुकूमती साइड है वो ये समझे कि जी जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो 100% एक्सेप्ट कर ली जाए, तो मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं होगा। और अगर पीटीआई ये समझें कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो 100% एक्सेप्ट कर ली जाए, तो ये भी नहीं होना। तो दोनों को बीच में कहीं रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उस रास्ते को ढूंढ के आगे चलना पड़ेगा। असल चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान, आपको लगता है कि जो माजी की तरह बात रहे हैं ऐसे मुज़ाकरात के, माजी में जो बातचीत होती रही है, आपको लगता है उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो तवक्को आपने लगाई हुई है कुछ लो और कुछ देव की और संजीदगी के साथ आगे चलने की, ये पूरी हो पाएगी ये ख्वाहिश आपकी? तो माजी के तजुर्बात रहे हैं जी, बहुत दफ़ा ये हुआ है, बहुत दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएनए के ज़माने में जब मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त भी गिव एंड टेक था। वो और बात है कि उस वक्त एक आखिरी वक्त पे फौज ज़ियाउल हक ने इंटरवीन कर दिया, तो वहाँ हर चीज़ हो चुकी थी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान भी मुज़ाकरात होते रहे और वो कामयाब रहे हैं। उम्मीद है कि ये दोनों साइड जो हैं, आज पीटीआई और जो हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं, हम मिलकर साहब सही। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल मेरा सवाल जो माजी के तजुर्बात के हवाले से था, वो पीटीआई के साथ जो तल्ख तजुर्बा हो चुका है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं चाहूंगा कि राजा कमरुल इस्लाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। जी कमर साहब, आपके ख्याल में जो जैसे अभी आरिफ अलवी साहब का मैंने शॉर्ट सुनवाया, उनकी मैंने गुफ्तगू सुनवाई, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के पास अगर मैंडेट है या इख्तियार है तो उनसे मुज़ाकरात उन लोगों के साथ होने चाहिए। सवाल बुनियादी यही है, दोनों तरफ से अगर बात की जाए, क्या जो हुकूमत की तरफ से टीम बनाई गई उनके पास मैंडेट है कि जो मुतालबात पीटीआई के हैं और जो जायज़ भी हों
ان پر عمل درآمد ہو سکے, انہیں قبول کیا جا سکے. اور اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم بنائی گئی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو چیز وہ طے کرتے ہیں اس مذاکرات میں عمل میں, مذاکراتی عمل میں, ان پر عمل درآمد ہو سکے, یہ نہ ہو کہ ویٹو کر دیا جائے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جیسے ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں؟ وہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا خدشہ اور سوالیہ نشان یہی ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی. وہ صاحب شاید دوسری بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ماضی کے مذاکرات پہ لے گئے تھے. جو تاریخ ہے تحریک انصاف کے مذاکرات, وہ کوئی درخشاں نہیں ہے, روشن نہیں ہے. آپ 2014 کے دھرنے میں دیکھیں کہ مذاکراتی ٹیم بنی اور وہ کوئی اعلیٰ اختیاراتی ایک قسم کی ٹیم تھی, وائس چیئرمین اس میں موجود تھے. لیکن کیا ہوا, اسد عمر صاحب تھے, اور کیا ہوا کہ جب مذاکرات فائنل ہو گئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے اختیار دیا ہی نہیں تھا, وہ ویٹو ہو گیا اس وقت کے چیئرمین کی طرف سے. اور اب اس کے بعد متعدد مرتبہ اچکزئی صاحب کو ایک مرتبہ کمیٹی بنائی گئی, اختیار دیا گیا, اور پھر بیک آؤٹ کر گئے کہ جی یہ نہیں. پھر کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس وقت وہ ان کا ایک اتحاد بنے گا اور وہ مذاکرات کریں گے. اس لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت نے جب مذاکرات کی اس پیشکش کو ایکسپٹ کیا, بلکہ ماضی میں حکومت کی طرف سے لا تعداد پیشکشیں کی گئی اور ہمیشہ اس کو پائے حقارت سے جو ہے نا وہ کر دیا گیا, اس کو ٹکرا دیا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے, ہم مذاکرات کریں گے تو ان کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. تو لہٰذا مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے, یہ پوری ذمہ داری سے ہماری جماعت نے ہمیشہ اپنی مذاکراتی ٹیم نے جو بھی بات کی ہے اسے اون کیا ہے قیادت نے, اور کبھی بھی آپ کو کہیں کسی جگہ پہ بھی اس قسم کی کوئی جو ہے بریچ آف دیٹ کنورسیشن یا بریچ آف جو وعدہ ایفا ہوئے ہمیشہ, اور اس کی کوئی بریچ کی مثال نہیں. لہٰذا یہ اگر اس کنڈکٹ کو دیکھیں تو پھر مذاکرات میں, اور میرے خیال میں مذاکرات میں جو اونلی ایک خدشہ ہے یا جو ناکامی کے امکانات ہیں وہ اسی فیکٹر سے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں سرمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر جیسے کہ ابھی میں نے سوال بھی کیا کمر الاسلام صاحب سے, اور آپ سے بھی میں نے پوچھا تھا, وہ جو میں جس ماضی کے تجربے کا حوالہ دے رہا تھا, آپ کو یقیناً یاد ہوگا مارچ اپریل 2023 میں ایک مذاکراتی عمل ہوا تھا, بڑا کامیاب ہو گیا تھا, لیکن اینڈ ٹائم پر شاہ محمود قریشی صاحب کو فون آ جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کا, اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اٹھو مذاکرات سے, ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. میں الیکشن کا اس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون سی تاریخ میں الیکشن کیے جائیں گے. میں اس تلخ تجربے کا حوالہ دے رہا تھا. دیکھیں ہاں یہ بات آپ نے کہی نا, ایک جیسے بھی کمر اسلام صاحب نے بھی کہا, مسئلہ یہ ہے کہ ایک خدشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں جو بھی مذاکرات ہوں وہ کہیں پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے اس کو ویٹو نہ کر دیا جائے. یہ ایک ایسا خدشہ ہے جس کا میرے خیال میں کوئی علاج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر نیت صاف ہوگی تو دونوں طرف سے اگر نیت صاف ہوگی تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو خدشہ ہے نا اس کا میرے نزدیک کوئی علاج نہیں. اور آج ایک طرف جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی وہ بات کر رہی تھی کہ ہم کھلے دل سے بات کرنے آئے ہیں, تو دوسری طرف سابق صدر عارف علوی صاحب نے جو بات کہی جس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کے پاس اختیارات ہیں اختیار ہے اس سے بات کرنی چاہیے. تو پھر وی آر بیک ٹو ایکچولی اسکوائر ون, جب جو کہ پی ٹی آئی کے بانی کہتے ہیں کہ جی میں تو اس سے مذاکرات کروں گا جس کے پاس اختیارات ہے, اور اس حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر. ان کو پہلے اپنا کنفیوژن دور کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس مذاکرات کر کے اور اس کے اوپر جو حکومت لیکن سینیٹر صاحب ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کنفیوژن ہے, لیکن اب مذاکرات کے عمل کا حصہ بن جانا, ٹیبل پر بیٹھ جانا, کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اگر کنفیوژن کہیں تھی بھی یا تو وہ ختم ہو گئی ہے یا پھر اس کو دبا دیا گیا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اس کو شاید دبا دیا گیا. یہ بڑی خوشائند بات ہے, اور یہ بڑی خوشائند بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے کچھ دن پہلے یہ کہا, جب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کسی سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن جو آج عارف علوی صاحب نے کہا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پھر اس طرف لے کے جاتا ہے, اس سائڈ کے اوپر جہاں پہ کنفیوژن دوبارہ شاید کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پی ٹی آئی اپنے اندر یہ دیکھ لے کہ جی کیا ان کی ٹیم کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے جو ٹیم کا تشکیل دی ہے جس کے اندر
تمام وہ جماعتیں جو حکومت اور حکومت کی اتحادی ہیں ان کی نمائندگی شامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے پاس تو اختیارات ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کے نمائندے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوں یا باقی جو اتحادی ہیں وہ ہوں, ان تمام کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کرنے کے لیے اور ایک کچھ حد تک چیزوں کو ڈلیور کرنے کے لیے. جو یہ نہیں کہ ہر ڈیمانڈس پر ڈلیوری ہوگی, لیکن کچھ ڈیمانڈس کے اوپر ڈلیوری میرے خیال میں کی جا سکتی ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی کے پاس کی ٹیم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ جو وہ کمٹمنٹ کر کے جائیں اور وہ ایشورنس کیا دے سکتے ہیں کہ ان کمٹمنٹس کو پارٹی کے اندر جو ہاکس ہیں یا جو چیئرمین صاحب جو پارٹی کے بانی ہیں وہ اس کو ویٹو نہیں کر دیں گے. دس از سم تھنگ دیٹ دے نیڈ ٹو فرسٹ ڈیسائڈ. اور آج تو مذاکرات جو ہیں میرے خیال میں بہت اچھی ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں اور اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ یہ مذاکرات اسی طریقے سے آگے چلیں. 2 تاریخ کو پی ٹی آئی نے اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے وہ پیش کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر صاحب, ہم بھی پوری امید ہے کہ 2 چیزیں شامل تھیں, اس میں 2 چیزیں شامل تھیں. کمران اسلام صاحب کل تک ان میں صرف 2 چیزیں. جی ٹھیک ہے سر, میں کمران اسلام صاحب کی طرف آتا ہوں. کمران اسلام صاحب, سر شروع سے ہم سنتے آ رہے تھے بانی پی ٹی آئی ہوں یا دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہوں, کہتے تھے جی ہم مذاکرات ان سے کریں گے, بات چیت ان سے کریں گے جو ان کو لانے والے ہیں یا جن کے پاس اختیار ہے. کیا آپ کے خیال میں ساری کوششیں کر کے, سارے بیانات دے کے, کبھی دھمکی دے کے دھونس کے ساتھ, کبھی منتیں کر کے, کبھی ترلے کر کے, کبھی بلیک میلنگ کی کوشش کر کے, وہ سارے جب حربے ناکام ہوگا تو تھک ہار کر پھر اس آپشن پر آئیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی حکومت اور اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, بات چیت کی جائے, یہ ان کے پاس آخری آپشن بچا ہے یا پھر حل تھا ہی یہی اور ان کو اندازہ ذرا دیر سے ہوا ہے؟ دیکھیں, میں چونکہ آن اے پازیٹیو نوٹ میں اس کو ریٹریٹ تو نہیں کہوں گا, میں اس کو گوئنگ بیک آن دیئر ورڈز بھی نہیں کہوں گا, لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ پچھلے 5-7 برس سے ایک ہی گردان تھی کہ میں تو بیٹھوں گا نہیں ان چوروں ڈاکوؤں کے پاس, میں تو یعنی اس کے علاوہ کہیں کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہوتا. اور نہ صرف ہماری حکومت اور ان کی اپوزیشن کے دور میں بلکہ ان کی حکومت اور ہماری اپوزیشن کے دور میں 2018 میں جب الیکشن جیسے بھی ہوا تو یہ جیت گئے, تو اس وقت بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہماری بہت سے تحفظات ہیں لیکن وزیر اعظم آگے بڑھیں اور میثاق معیشت کریں. تو انہوں نے کہا نہیں میں الٹا لٹکا دوں گا, میں بند کر دوں گا. پھر وہ دور بھی اسی طرح گزرا تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے متعلق میٹنگز تھیں اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی جہاں پر کہ حکومت کو روایتی طور پہ میزبان ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی پی ڈی ایم کی تو تب بھی یہی تھا. تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو سائڈ پہ لیں تو بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ بات وہی ہے کہ جب وہ ساری ڈائلاگ, وہ سارے ریٹرک وہ جب ناکام ہو گئے, یعنی دھرنا بھی دے کے دیکھ لیا, لانگ مارچ بھی کر لیا, حملہ بھی کر دیا, مسلح حملے بھی کر دیے, وہ شمال سے جو روایتی ہوا کرتے تھے اور جلسے بھی کر کے دیکھ لیے, تو پھر اس کے بعد واپس جو ہے وہ اسی روایتی تنخواہ جو ہر سیاستدان سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہی راستہ ہے, اس پہ انہیں آنا پڑا. اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے اور اس میں سے مثبت نتیجہ نکلنا ہے. صحیح ہے. اچھا سینیٹر سرمد صاحب, جیسے کہ بڑے پازیٹیو بات کی ہے کمران اسلام صاحب نے, بڑی اچھی بات ہے, یہ مثبت ہی پہلو دیکھنا چاہیے ہر چیز کا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک طرف سے یہ تاثر دیا جاتا تھا اور بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ چوروں کے ساتھ ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ آپ کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے یعنی آپ اور پیپلز پارٹی آپ اور نون لیگ کی طرف, لیکن اب بھی کوئی ایسا ہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی تو نہیں کر رہے مذاکرات, نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو ان کے لوگ ہیں ان کے رہنما ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ڈٹ کے, کیونکہ انہوں نے سول نافرمانی کی کال ابھی تک واپس نہیں لی ہے, سول نافرمانی کی کال ایک طرف موجود ہے, یعنی ایک وہ کیا کہنا چاہیے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے, تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان کے رہنما ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں. تو یہ تاثر آپ کے خیال میں درست ہے؟ میرا نہیں خیال کہ درست ہے, کیونکہ دیکھیں جو چند دن پہلے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی میں سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں,
تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کے فائل اینڈ رینکس میں, وہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے, اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی بتا دینا چاہیے کہ جی ہم مذاکرات کے عمل میں خود گئے ہیں. ہم نے اسپیکر نے جب کہا کہ جی میرا آفس حاضر ہے مذاکرات کے لیے, تو پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو نامینیٹ کیا, ایک جو کمیٹی اپنی 6 رکنی کمیٹی غالباً نامینیٹ کی اس کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے یہ کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی از ولنگ ٹو گیو مذاکرات چانس, اور اگر وہ مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ان کو ریلائزیشن آئی ہے, دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ خدا کا شکر ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے جو آپ سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی کہہ دیا کہ جی جو سیاسی مذاکرات ہیں وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اور حکومت کے ساتھ کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کیٹیگوریکل اور کلیئر میسج پچھلے تقریباً 1 سال سے آ رہا تھا تو ان کو شاید ریلائزیشن نہیں ہو رہی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ فائنلی ان کو یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی مذاکرات اسی ٹیم سے, اسی حکومت سے ہوں گے, انہی چور ڈاکوؤں کے ساتھ ہوں گے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو آئیے بیٹھے, بڑی اچھی بات ہے, ہمارے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ اصل چیز جیسے میں نے عرض کی تھی نیت ہے. اگر نیت دونوں طرف سے صاف ہوگی نا تو پھر ہم آگے لے کے جا سکیں گے. اور اصل چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک ہمارا سب سے بڑا چیز ہے وہ ملک ہے. کیا ہم ملک کو تنزلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, اور جب بھی اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہونے لگتے ہیں یا کوئی باہر سے فارن ڈگنیٹری آ رہا ہوتا ہے تو پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی بھی وہ جو بات کی گئی ہے نا کہ ریمیٹنسز روک دی جائیں, کیونکہ ریمیٹنسز پچھلے مہینے آپ دیکھیں ہائیسٹ ایور غالباً ریمیٹنسز جو تھیں وہ پاکستان میں منتھلی ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر رہیں, تو obviously وہ ایک دم پریشانی ہو گئی کہ یہ کیوں آئیں, تو اس کو کس طریقے سے ڈیریل کیا جا سکتا ہے. غالباً یہ ایشو ہے. میرے خیال میں جس وقت مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت یہ پری کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے تھیں, اور یہ بھی بات نہیں کرنی, یہ جو ایک سر کے اوپر آپ نے ایک ڈنڈا لے کے کلہاڑی لے کے کھڑے ہوئے تھے ریمیٹنسز کی, یہ ختم کر دینی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم مذاکرات کو ایک چانس دے رہے ہیں, اور اگر مذاکرات کسی ڈائریکشن میں جائیں گے تو یہ کال والز ہم سب ختم کر دیں گے. تو یہ ضروری ہے. اسلام صاحب ایک طرف تو مذاکرات جو ہے وہ اس کا ڈول ڈال دیا گیا ہے, لیکن دوسری طرف جیسے کہ ابھی سول نافرمانی کی تحریک یا ریمیٹنسز کے حوالے سے بات بھی کی سرمد صاحب نے بھی, دوسری طرف یہ جو ہے وہ بار بار اپیل بھی کی جا رہی ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں جس پر ماسٹر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف, اس بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, یہ بات آیا ہے, حقیقت ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال اچھا یا برا, منفی یا مثبت, اس بحث میں نہیں پڑتا, لیکن ان کو آتا ہے کرنا. تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے, لوگ اپنا پیسہ نہیں بھیج رہے ہیں پاکستان, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس سے گھبرا کر حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آئی اور بات چیت کے لیے رضامند ہوئی ہے. دوسری طرف وہ جو امریکہ میں حکومت تبدیلی ہونی ہے, ٹرمپ نے آنا ہے جنوری میں آفس میں بیٹھنا ہے, وہ بھی ایک وجہ ان کی طرف سے بنائی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ وجہ ہے, لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکومت مجبور ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے میں. سول نافرمانی کی تحریک واپس لانے کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں, شیخ چلی کے خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ تو کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ باوجود مختلف ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں, صرف یہ ہوا کہ وہ ان کی کچھ ایک سائڈ سے انتہا درجے کی بدتمیزیوں کے بعد ایک اکثریت جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ وجہ ہے. لیکن اگر حقیقی فالوئنگ ہوتی تو یہ کوئی ریمیٹنس والا پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کے دور میں بھی سوشل میڈیا پہ وہ آفیشلی جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا تھا, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بڑی کمپین چلی تھی ان کے ٹویٹر ہینڈلز کی طرف سے کہ پاکستانی نہ بھیجیں فورن ریمیٹنس, اور اس عرصے میں ریکارڈ فورن ریمیٹنس آئی. اور اب دیکھیں کہ اس دفعہ تو میلاف آئی ڈی کی انتہا یہ ہوئی
کہ جب یہ اپیلیں کی گئی، یعنی ٹیکنیکلی تو آپ دیکھیں کہ وہ اناؤنس ہوئی یا نہیں ہوئی، پچھلے 1 مہینے سے اس بارے میں مہم جاری ہے، اور راستہ کیا دکھایا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو دیگر، کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کی یہاں پر ضروریات ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی دوائیاں ہیں، تو وہ پیسے کیوں نہیں بھیجیں گے؟ جی ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ بھیجیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی ذرائع سے بھیجیں، یعنی ان لوگوں پہ کہ جن پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فالوورز ہیں، ان فالوورز کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں جو ان کی تباہی پہ منتج ہوگا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس دور میں جب منی لانڈرنگ ان ممالک میں کتنا بڑا جرم ہے، جب وہ انلیگل ذرائع اختیار کریں گے تو کیا ان کی وہ نوکریاں اور وہاں سے وہ ڈپورٹ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جب اس حد تک چلا جائے بندہ کہ نہ صرف پاکستان کی بنیادی معاشی جو ہے بیسس اس پہ حملہ کرے، بلکہ ان فالوورز پہ، یعنی ان لوگوں پہ کہ جن پہ آپ تکیہ کر رہے ہیں، ان کے بھی مفاد کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ تو یہاں تک تو کوشش ہو چکی ہے مہینے میں، اور آپ دیکھیں ابھی جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ $3.7 بلین کی اکتوبر میں ریمیٹنس تھی، اور نومبر کی ریمیٹنس ایون ایکسیڈ کر گئی ہے، ابھی آفیشیل فگرز اس کے آنے ہیں لیکن وہ اس سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے۔ اور اس وقت جو پروسپیکٹیو فگرز ہیں مالی سال اگلے کے، یہ جو مالی سال چل رہا ہے اس کے 30 جون تک، وہ کوئی $40 بلین جو ہے پر یعنی 1 سال کے، اس سے ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات دوسری، انہوں نے بلز والا کوشش کر چکے ہیں 2014 میں، جب اپنی بانی پی ٹی آئی کی بجلی کٹ گئی تھی جب انہوں نے بل نہیں دیا تھا، اور پھر تیسرے دن درخواست دے کے بحال کرائی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سول نافرمانی ہے یہ جتنی دفعہ بھی چلی، یعنی آزادی کے کاز کے لیے بھی جب چلی تھی، آپ نے پڑھا ہے ہم سب نے، تو اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی، اور قائد اعظم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی تھی، باوجود اس کے کہ وہ بدیسی حاکموں کے خلاف تھی فرنگی کے خلاف، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ محل راستہ دکھانا ہی غلط ہے، نہ صرف حکومت اور ریاست کے حوالے سے بلکہ اپنے لوگوں کے حوالے سے کہ انہیں مشکلات میں ڈالنا، لہذا یہ ناکام ہوگی اور بری طرح انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ باقی اس کو دکھا کے یہ تاثر دینا، اسی طرح ریاستوں کے مابین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ جو نیو الیکٹ ہے ٹرمپ، ان پہ تکیہ کرنا کہ وہ کہیں گے، ظاہر ہے دوسرا ملک جو ہے وہ کس حد تک کسی دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے، اور جب وہ عام ٹویسٹنگ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے کسی مفاد کے لیے کرتے ہیں، کسی انٹرنل جو ہے وہ اس پہ نہیں کرتے۔ تو یہ محل سب دیوانے کے خواب ہیں جی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے یہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں، ایسا تاثر دیا جاتا ہے۔ سرمد علی صاحب، اب سوال سب سے بڑا یہ ہے، پہلا بنیادی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے بنیادی یہ پہلا وہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، کیسز ختم کیے جائے، لیکن اگر ہم فوج کی طرف سے سینٹیمنٹ دیکھیں تو 9 مئی کی یا 26 نومبر کی معافی نہیں ہے، ان جرائم کی معافی نہیں ہے۔ اب یہ پھر دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ کیسز بھی ختم ہو جائیں، معافی بھی مل جائے، معافی مانگے بغیر معافی مل جائے، دوسری طرف فوج یہ کہہ چکی ہے کہ بھائی ہم اپنے شہداء کا خون معاف نہیں کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں سر؟ ایک تو میرے خیال میں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، یہ میرے خیال میں یہ تو آج ایڈ آن ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو جو بات ہو رہی تھی وہ 2 مطالبات کی بات ہو رہی تھی۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو 26 نومبر کے اور 9 مئی کے حوالے سے دیکھے کہ کیا اس فیکچول پوزیشن تھی 9 مئی کی یا کیا فیکچول پوزیشن تھی 26 نومبر کی، اس کو دیکھے، اور دوسری وہ بیسکلی بات کر رہے تھے کہ جو 9 مئی کو میں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے۔ آج اسد کیسر صاحب نے تیسرا مطالبہ ایڈ آن کیا، جو میرے خیال میں ایکچولی ان کا اصل مطالبہ ہے، باقی تو جو ہیں نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی کمیشن بنایا جائے، نہ میرے خیال میں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے باقی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ وہ تو صرف یک نکاتی ان کا ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ جو سینٹیمنٹس نظر آتے ہیں اس کے اندر اتنا آسان نہیں نظر آتا کہ اتنے آسانی سے یہ ہوگا۔ اس کے اندر جو آپ دیکھیں فوج کی طرف سے بہت کیٹیگوریکلی باتیں کی گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ جب تک 9 مئی کے واقعات کے اوپر آپ معافی نہیں مانگیں گے
تو کچھ نہیں ہے. معافی مانگنے کو تو یہ تیار ہی نہیں ہے, تو کہتے ہی نہیں ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا. یعنی بنیادی جو بات ہے وہ 9 مئی ہمارے خلاف سازش کی تھی, نہ صرف وہ معافی کہتے ہیں مانگنا ہمارے بلکہ اعلان معافی مانگنا جو ہے بنیادی. سر میں ٹھیک ہے, مذاکراتی عمل جو آغاز ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین, اس سے خیر کیا برآمد ہوتی ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیش رفت ہوئی ہے آج کے دن میں. آج فیصلہ سنایا جانا تھا اس اہم کیس کا, 190 ملین پاؤنڈ کیس, جو کہ سماعت تقریباً 1 سال سے چل رہی تھی, اور آج کی تاریخ میں اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا. لیکن اب یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور 6 جنوری کو 2025 میں, یعنی اگلے سال یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اس فیصلے کے تاخیر کا یا مؤخر ہونے کا کوئی تعلق مذاکراتی عمل سے ہے یا پھر ہو سکتا ہے اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس پر بات کروں گا میں سینیٹر سرمد علی صاحب اور قمر الاسلام صاحب سے. سرمد علی صاحب, آپ سے سر سوال, 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آج سنانا تھا. ظاہر ہے یہ عدالتی عمل ہے, ایک پروسیس ہے, وہ تو ہم اس پہ سوال نہیں کر سکتے, لیکن کوئی تعلق بن سکتا ہے اس فیصلے کی تاخیر کا مذاکراتی عمل کے ساتھ؟ کوئی اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں, یہ تو بیسکلی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور اس کے اندر تو بہت کم گنجائش ہے کسی چیز کی. لیکن اگر اس کو ڈیلے کیا گیا ہے, اس کو 6 جج صاحب نے سوچا کہ انہوں نے جو محفوظ فیصلہ اناؤنس کرنا تھا اس کے بارے میں انہوں نے 6 جنوری تک کا ٹائم دے دیا, تو میرے خیال میں اس کا ایک تھوڑا بہت تو افیکٹ پڑے گا نیگوسیشنز کے اوپر. کم از کم شاید ایک تھوڑی سی پازیٹیوٹی کا جو عنصر ہے وہ شامل ہو جائے ٹاکس کے اندر, اور محسوس کیا جائے کہ جی یہ ایک اچھا جسچر ہے. لیکن یہ تو جوڈیشری کا فیصلہ ہے نا, جو بھی جج ہیں ان کا فیصلہ ہے, یہ اس کے اوپر حکومت ہو سکتی ہے اثر انداز. سو وی آر جسٹ اسیومنگ کہ یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ہیلپ فل ہو, اگر یہ ایک قسم کا امپریشن آ گیا پی ٹی آئی کے ذہن میں اور اس کو انہوں نے پازیٹیولی اس کو دیکھا, تو ایک اچھی بات ہوگی. آلدو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جوڈیشل فیصلہ ہے, اس کے اوپر مذاکرات کا جو عمل ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, نہ کہ یہ جو بھی اس فیصلے کی ڈائریکشن جاتی ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے مذاکراتی عمل کے اوپر. لیکن لیٹس ہوپ کہ اس کو پرسیو کیا جائے, پرسیپشن کی بات ہے, پرسیو کیا جائے ایک اچھے جسچر کے طور پہ. صحیح ہے. قمر الاسلام صاحب, 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر ہوا ہے, 6 جنوری کو بھی یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اگر یہ فیصلہ آ جاتا, اور اگر بانی پی ٹی آئی کے خلاف, ان کی اہلیہ کے خلاف یہ فیصلہ آتا, تو شاید آج کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, پہلا دور ہوا ہے, وہ اتنا خوشگوار نہ ہوتا جتنا اب ہوا ہے. کیا ایسا سمجھنا درست ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ محض اتفاق ہے, کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ مذاکرات کے تابع نہیں ہوتے. اس میں ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی عدالت فیصلہ محفوظ کرتی ہے تو بنیادی طور پر وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو پروسیڈنگز تھیں وہ کلمینیٹ ہو گئیں اور وہ ختم ہو گئی, اور اب فیصلہ سنایا جائے گا اور وہ فلاں تاریخ کو سنایا جائے گا. اب اس کے اندر اس فیصلے کو لکھنا, اس فیصلے کو, ظاہر ہے اس فیصلے نے پھر چیلنج ہونا ہوتا ہے اوپر عدالتوں میں. اگر ہائی کورٹ کا ہے تو سپریم کورٹ میں, اور اگر احتساب کورٹ کا ہے تو پھر ظاہر ہے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں. تو ججز جو ہیں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں, وہ اس فیصلے کے لیے نظیریں تلاش کرتے ہیں پریسیڈنٹس عدالتی فیصلوں سے, اپنے ملکی اور غیر ملکی باہر کی فیصلوں سے بھی. تو اس میں ٹائم لگتا ہے فیصلہ لکھنے میں. پھر ایک اور ٹیکنیکل وجہ کہ ابھی چھٹیاں جو موسم سرما کی ہیں وہ عدالتوں میں ہو گئی ہیں, تو جج نے اکیلے کوئی قلم دوات لے کے فیصلہ نہیں لکھنا ہوتا, وہ اس کے لیے انہیں سٹاف کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ٹرینڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے جو ان کی ڈکٹیشن پہ لکھا جاتا ہے, پھر اس کو پڑھا جاتا ہے بار بار, کو غلطی نہ ہو. یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چھٹیوں کی وجہ سے, دیکھیں 6 جنوری وہ تقریباً وہی دن ہے جب وہ چھٹیاں بھی ختم ہو رہی ہیں, تو یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے جو ہے نا, چونکہ ججز کو بھی وہ ریلیف ایک ٹائم ملتا ہے, اس میں وہ کہیں چھٹیوں پہ کہیں معاملات میں جاتے ہیں, اسی طرح سٹاف کے لیے. تو یہ اس کو پہلے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ وہ فیصلہ نہ آنے سے کا چلے ماحول اچھا رہے گا.
یعنی آپ اسے محض اتفاق قرار دے رہے ہیں. چلیں واپس آتے ہیں مذاکرات کی طرف ہی. ایک تو مذاکرات جناب قمر الاسلام صاحب آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی تو چل رہے ہیں نا جی, وہ 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے جو وعدے وعید ہوئے تھے اور آپ سے شکوہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی آپ ان پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. وہ مذاکرات کہاں تک پہنچے جی؟ دیکھیں دو سیاسی جماعتوں, سیاسی ذہن کے حامل لوگ, ایک دوسرے کی سننے والے, ایک دوسرے کو سنانے والے, ایک دوسرے کی ماننے والے اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے والے, پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھنے والی جماعتوں اور قیادت کے مذاکرات ہیں. تو اس میں نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ کچھ چیزیں ہمیشہ جہاں پر ایک فیملی کے اندر بھی ایک جہاں ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکراتے بھی, لیکن ماضی کی بھی آپ تاریخ دیکھیں تو کوئی ایسی لمبی چوڑی وائلیشن بھی نہیں ہے. اس وقت ایک سوچا سمجھا فیصلہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اس کی بس پنجاب کا اگر وہ نہیں بنے تو انہوں نے پنجاب کی گورنرشپ لی, اور اگر مرکز میں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے تو انہوں نے صدارت کا منصب لیا. اور اسی طرح دیگر جو فیصلے ہوئے وہ چیئرمین سینٹ کا تھا, تو اس پہ پوری طرح امپلیمنٹیشن کی. ہاں حکومت کے ڈے ٹو ڈے گورننس میں کئی دفعہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ود ان پارٹی بھی, جب جو پارٹیاں حکومت میں ہوتی ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ منا لیں گے آپ پیپلز پارٹی کو؟ یہ کوئی ایسا کنسرن کا باعث نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی جب بھی قیادت بیٹھتی ہے, آج بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ملاقات. بالکل ٹھیک ہے. سلمان علی صاحب کس سے شکوہ ہے بلاول صاحب کو؟ دیکھیں بلاول صاحب کو تو ان لوگوں سے شکوہ ہے جنہوں نے سپیڈ کو سلو کیا ہوا ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حکومت خود ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے. پہلے جو ہماری وزیر ہیں آئی ٹی کی, انہوں نے کہا کہ جی وہ جو انڈر سی کیبل ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اس لیے اسپیڈ سلو ہوئی ہے. اس کے بعد چیئرمین پی ٹی اے نے جا کے کہا کہ جی یہ وی پی این کے استعمال سے سلو ہو رہا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اس لیے سلو ہو رہا ہے. ایک تو ان کا ایک نیریٹو نہیں ہے. اگر آپ نے سلو کرنا تھا نا تو کم از کم نیریٹو آپ کا ایک ہونا چاہیے تھا. یہ مختلف قسم کے ہر روز کے نیریٹو نہیں ہونے چاہیے تھے. دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ بیسکلی جو چیئرمین صاحب نے جیسے کہا کہ یہ فرق جو ہے نا یہ ان کو نہیں پڑ رہا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, فرق یہ ان کو پڑ رہا ہے جیسے جو فری لانسرز ہیں مثال کے طور پہ, اور جو بیسکلی ای کامرس کے اندر کام کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 50 لاکھ $5 ملین پر ڈے کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر سرمد علی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکوہ بھی دور ہوگا, اور جو مذاکرات کے حوالے سے میں نے آج بات کی ہے ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اچھے ہی نتائج برآمد ہوں گے. سینیٹر سرمد علی صاحب اور قمر الاسلام صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, لیکن بنیادی شرط جو ہوتی ہے کسی بھی مذاکراتی عمل کی وہ اعتماد سازی ہوتی ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے پر کس حد تک اعتماد کر رہے ہیں. ماضی میں بد اعتمادی نظر آتی رہی, عیاں ہوتی رہی, اور بیانات ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ میرا خیال ہے موجود ہیں. میرا کچھ کہنا اضافی ہوگا, لیکن اب اچھی بات ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اب بنیادی سوال وہی ہے کہ اگر مذاکرات آگے چلتے ہیں تو کس حد تک عمل درآمد ہو سکے گا ان مطالبات پر جو پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جاتے ہیں, اور وہ تمام باتیں جو حکومت کی جانب سے رکھی جاتی ہے میز پر وہ کس حد تک پی ٹی آئی تسلیم کرے گی, مانے گی. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کر کے ہی مذاکرات کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کیا کرتے ہیں, اس مذاکراتی عمل کو چلنے دیتے ہیں یا نہیں, اور جو ماضی میں جس طریقے سے وہ ایسے تمام جو اقدامات ہیں جو مل بیٹھ کر چلنے کے لیے کیے جاتے رہے ان کو ناکام کرتے رہے بانی پی ٹی آئی اپنے بیانات سے یا اپنے فیصلوں سے, وہ اب کی بار سیکھیں گے یا نہیں, یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. بہرحال پروگرام گونج سے مجھے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے سب اچھا ہوگا, پاکستان کے لیے سب بہتر ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.